अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ लेक्चर नंबर 11। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग़ज़वा-ए उहुद के बारे में और उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और हमने देखा था कि उस जंग में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, तकरीबन मोर देन 70 उनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी और उस जंग में ग़ज़वा-ए उहुद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं ग़ज़वा-ए खंदक के बारे में, जिसे इंग्लिश में बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है। लेकिन ग़ज़वा-ए खंदक पर बात करने से पहले, इस पर डिस्कशन करने से पहले हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी होगी यहूदियों के ऊपर, और यहूदियों को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि मदीना में यहूदियों के कौन से बड़े बड़े ट्राइब्स पॉपुलेटेड थे, आबाद थे, और उन ट्राइब्स के ख़ासकर नेम्स क्या थे। उन नेम्स का जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उन ट्राइब्स का और मुसलमानों के दरमियान मदीने में क्या क्लेशेस चल रहे थे, तो उन क्लेशेस का भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहूदियों पर बात नहीं करेंगे और उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो लिहाजा जिस जंग के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ग़ज़वा-ए खंदक, तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस जंग में यहूदियों का एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा किरदार रह चुका है। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहूदियों पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखिए, मदीना में मैंने आपको बताया था कि एक तो अंसार थे जिनके दो बड़े बड़े कबीले थे, एक था औस और एक था हमारे पास खज़रज, और इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया और बाद में उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना इनवाइट किया। तो एक तो ये कबीले थे। इसके अलावा कुछ हमारे पास पेगन्स थे और कुछ हमारे पास क्रिश्चियंस भी थे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम थी। लेकिन इनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर यहूदी भी आबाद थे। उनके कुछ छोटे कबीले थे और कुछ बड़े बड़े कबीले भी थे। जो मेन उनके 3 ट्राइब्स थे, उनमें से एक हमारे पास था बनु कैनिका, दूसरा हमारे पास था बनु नदीर, और तीसरा हमारे पास था बनु कुरैज़ा। हिजरत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक एग्रीमेंट बाकी ट्राइब्स के साथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं चार्टर ऑफ मदीना, मीसा की मदीना। लेकिन इसके अलावा एक ट्रीटी वो करते हैं यहूदियों के साथ, और उस ट्रीटी में वो उनसे एग्री होते हैं कि मुसलमान और ज्यूश जो है वो एक कम्युनिटी है, और वो एक साथ जो है वो मदीने में रहेंगे। मुसलमानों का अपना मज़हब है और ज्यूश का अपना मज़हब है। अगर बाहर से यहूदियों पर कोई अटैक करेगा तो ये ऐसा होगा कि मुसलमानों पर अटैक होगा, और अगर कोई मुसलमानों पर अटैक करेगा तो ये ऐसा होगा कि वो यहूदियों पर अटैक करेगा। न यहूद बाहर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी को सपोर्ट करेंगे और न मुसलमान बाहर से यहूदियों के ख़िलाफ़ किसी को सपोर्ट करेंगे। और अगर इन दोनों के दरमियान, मुसलमानों और ज्यूश के दरमियान कोई इश्यूज़ एरेज होती है, तो उसको बैठकर एमिकेबली और फ्रेंडली तौर पर हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे। लिहाजा ये एग्रीमेंट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यूश के साथ भी साइन करते हैं। अब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी सबसे पहले बनु कैनिका करती है, और वो बदर जंग के दौरान करती है। लिहाजा जंग बदर के बाद सबसे पहले एक्शन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कैनिका जो ज्यूश की ट्राइब थी, तो उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन लेते हैं और उनको जो है वो मदीना से निकालते हैं, उनको मदीना से एक्सपेल करते हैं ड्यू टू वायलेशन ऑफ ट्रीटी। लिहाजा वो मदीना छोड़कर जाते हैं खैबर, और वहाँ पर फिर वो आबाद होते हैं। दूसरा एक्शन वो लेते हैं बनु नज़ीर के ख़िलाफ़। बनु नदीर ऐसा करते हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक मंसूबा बनाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हम उनको कत्ल करेंगे। तो लिहाजा जब इसकी ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं और उनको डेडलाइन देते हैं कि विद इन 10 days यू हैव टू लीव मदीना, अदरवाइज़ वी वुड टेक एक्शन अगेंस्ट यू। 10 दिन के बाद वो मदीना नहीं छोड़ते। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं और उनको भी बनु कैनिका की तरह मदीने से एक्सपेल करते हैं, और वो भी खैबर जाकर वहाँ पर आबाद होते हैं। अब मदीना में एक ट्राइब रह गई थी बनु कुरैज़ा, जो अभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे में थे और उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी अभी तक नहीं की थी। लेकिन ये ट्राइब्स जब मदीना से बाहर जाते हैं तो इनके अंदर एक दुश्मनी तो थी, गुस्सा तो थी इनके अंदर, लेकिन चूंकि इनकी तादाद कम थी और ये इतने पावरफुल नहीं थे मुसलमानों से, लिहाजा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलेआम जंग का ऐलान तो नहीं कर सकते थे। लेकिन वो बाकी पावरफुल और ताकतवर ट्राइब्स को उकसा रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ़ किस्म के वो प्लानिंग कर रहे थे। जंग उहुद के बाद बनु नदीर
بنو نذیر کا چیف اور ان کے ساتھ کچھ ان کے 20 لوگ تھے. تو یہ ڈیلیگیشن جاتی ہے مکہ، اور مکہ میں وہاں وہ قریش والوں کے ساتھ میٹنگ کرتی ہیں اور ان کو اکساتے ہیں کہ آپ اٹیک کریں مسلمانوں پر اور مدینہ پر، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اس سلسلے میں وہ بنو غطفان ایک ٹرائب تھی تو ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹے بڑے ٹرائبس کے پاس بھی یہودی جاتے ہیں. لہٰذا ان سب کو وہ جو ہے ان کی ایک الائنس وہ کریٹ کرتے ہیں، کلیشن بنتی ہے ان سب ٹرائبس کی، اور ایک کنفیڈریسی بنتی ہے اگینسٹ مسلم، اور تقریباً کچھ 10,000 کی لشکر وہ فارم کرتے ہیں، وہ پریپیئر کرتے ہیں، اور وہ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز مدینہ ٹو اٹیک مدینہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا کہ اسی طرح ایک 10,000 کی لشکر جو ہے وہ بن چکی ہے، ایک کنفیڈریسی فارمڈ ہو چکی ہے اور وہ مدینہ پر حملے کے لیے نکل چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے مدینہ میں ایک میٹنگ کال کی جس میں انصار تھے، مہاجر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے. اب میٹنگ میں وہ اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ وہ قریش والے 10,000 لشکر کے ساتھ، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو وہ مدینہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ہم نے کس طرح خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. کچھ مسلمان ایک مشورہ دے رہے تھے، کچھ دوسرا مشورہ دے رہے تھے، تو مختلف قسم کے سجیشن تھے اور ایڈوائسز تھے اس میٹنگ میں. اس میٹنگ میں ایک صحابی تھے جس کا نام تھا سلمان فارسی. وہ اٹھتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک پلان دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مدینے کے ارد گرد ہم ایک خندق کھودتے ہیں، لہٰذا خندق کے تھرو ہم ان کو روک سکتے ہیں. اب یہ اتنا زبردست ایک پلان تھا کہ مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلان پسند آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلان کو اپروو کیا. لہٰذا مسلمان جاتے ہیں باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سروے کرتے ہیں مدینہ کی کہ کس طرح ہم نے خندق کھودنی ہے. لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو شمال کا سائڈ ہے مدینہ کا تو وہ زیادہ رسکی ہے، کیونکہ ایز کمپیئر ٹو باقی ریجن جو ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ تھا تو وہ کور تھا، وہاں پر بہت زیادہ پہاڑ تھے اور کھجور کے درخت تھے، لیکن جو نارتھ شمال والا ایریا تو وہ زیادہ رسکی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اس سائڈ سے جو ہے وہ اٹیک کریں گے، پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، لہٰذا لشکر جو ہے وہ نارتھ سائڈ پر کودی جائے گی. بہت زیادہ مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے ایک ٹرین جو ہے اس کی کھدائی وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو یہ بتا دوں، ڈائمینشنز وغیرہ بتا دوں کہ اس کی جو لینتھ تھی اس ٹرینچ کی وہ تقریباً 5,544 میٹر تھی، اور اس کی جو ایوریج وڈتھ تھی وہ تھی 4.62 میٹر، اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈیپتھ تھی، ایوریج ڈیپتھ وہ تھی تقریباً 3.234 میٹر. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا، باقی مسلمانوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اسی طرح وہ ایک بہت بڑی خندق جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں. ایک تو وہ بہت بڑی خندق پریپیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس خندق سے جو مٹی وہ باہر نکالتے ہیں تو وہ مٹی بھی ایک بہت بڑی بیریئر بنتی ہے فور مکنز. اب مکہ والے پہنچتے ہیں مدینہ کے اندر، اور وہ مدینہ کی طرف جب مدینہ کے اندر انٹر ہوتے اور مسلمانوں کی طرف مارچ کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑی خندق آ جاتی ہے. اب وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اور یہ تو بہت بڑی خندق ہے، اور اس خندق سے باہر جو مٹی تھی وہ ایک بہت بڑی بیریئر تھی، اتنی زیادہ مٹی پڑی تھی، تو اس کو کراس کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. لہٰذا وہ مختلف قسم کی پلاننگ کر رہے تھے. اب وہ آگے آتے ہیں اور وہ خندق کے ارد گرد جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 10,000 تھی. اس سائڈ پر مسلمان جو تھے ان کی تعداد تھی 3,000، وہ بھی سارے مدینہ سے نکلتے ہیں اور اس خندق کے قریب آتے ہیں، اور ایک سائڈ پر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پر 10,000 کی قریش کی لشکر تھی، اور بیچ میں ایک بہت بڑی خندق تھی. اب مختلف قسم کے اٹیمپٹس کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کو پار کرنا ہے، کس طرح مسلمانوں تک پہنچنا ہے، کیونکہ جب خندق وہ پار نہیں کر سکتے تھے تو وہ مسلمانوں کا مقابلہ کس طرح کرتے. اب قریش کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عمر بن عبداللہ. وہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ خندق کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف جاتے ہیں اور وہ ان کو
ختم کرتے ہیں, کل کرتے ہیں. یہ انیشل جو تھی وہ کلیشز تھی اس جنگ میں. اب اس طرح ہوتا ہے کہ قریش والے پھر آگے آتے ہیں خندق کے قریب اور پھر ایک اور اٹیمپٹ کرتے ہیں اس کو پار کرنے کے لیے, کراس کرنے کے لیے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گروپ میں جو اسکواڈ تھا تیر اندازوں کا, تو ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تیر انداز فائر سٹارٹ کریں. لہٰذا اس سائڈ سے مسلمان ان پر فائر سٹارٹ کرتے ہیں تیر اندازوں کا, اور اسی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ تیر اندازوں کی شکل میں وہ انگیج ہوتے ہیں. اب کنفرنٹیشن ہوتی ہے اور ایک پلین بناتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتی ہے, دوسرا پلین بناتے ہیں, وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے, اور ایک کنفیوژن ہے قریش والوں میں سے. اب اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو بنو نذیر تھا جس نے پورا پلان کر کے یہ کنفیڈریسی فارم کی تھی, اب وہ ایک پلان بناتے ہیں. وہ ایک پلان یہ بناتے ہیں, وہ قریش والوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو جوش کا جو ٹرائب رہ چکا ہے, جو اب بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں ہے, جو بنو قریظہ ہے, تو ہم ان کے جو سردار ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں. اب بنو قریظہ کا جو سردار تھا تو ان کا نام تھا کعب بن اسد. تو بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ بنو قریظہ کے سردار کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں, آپ اندر مسلمانوں پر حملہ کریں, ان پر کچھ پلان وغیرہ بنائیں تاکہ وہ اندر سے کمزور ہو جائے, تو ہمارے لیے جو ہے کچھ راستہ بن جائے گا اور ہم ان پر اٹیک کر لیں گے. لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح کعب بن اسد کو کنونس کرتے ہیں اور وہ مینیج کرتے ہیں ان کو, جو معاہدہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا تھا, تو بنو قریظہ کا سردار مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑتے ہیں. اب چونکہ سارے مسلمان جو تھے وہ مدینہ سے باہر تھے, خندق کے ساتھ تھے اور وہاں پر انگیج تھے باقی قریش والوں کے ساتھ, لہٰذا مدینہ کے اندر خواتین تھی اور بچے تھے, تو وہ ایک قلعے کے اندر سارے موجود تھے. اب وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ کچھ جوش وہاں پر جاتے ہیں, ایک جوش کا ایک بندہ وہاں پر جاتے ہیں اور کچھ خواتین وغیرہ ان کو دیکھتی ہیں, لہٰذا وہ خواتین باہر آتی ہیں اور اس یہودیوں کو وہ مارتے ہیں, کل کرتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو وہاں پر قریش کے ساتھ انگیج تھے, تو ان کے پاس یہ نیوز آتی ہے کہ وہاں پر بنو قریظہ والے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا, تو وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مدینہ کے اندر بچے اور جو خواتین ہیں تو وہ خطرے میں ہیں. لہٰذا اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا. یہاں ایک 10,000 کا لشکر ہے جن کے ساتھ مسلمان انگیجڈ ہیں, اور دوسری طرف وہاں ایک اور پلان بن رہی ہے, مسلمانوں کے خواتین اور بچے جو ہے وہ خطرے میں تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی کنفیڈریسی ہمیں توڑنی چاہیے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کنفیڈریسی میں جو ٹرائبس آف غطفان تھا, تو ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں اور ان سے ہم کچھ ہیلپ مانگتے ہیں. ان کو ہم آفر کر لیں گے کہ مدینہ کے جو فروٹس کراپس ہے تو ان کا تیسرا حصہ ہم ان کو دے دیں گے اور بدلے میں وہ ہماری کچھ مدد کریں گے. تو اس طرح ہم کر لیں گے کہ ہم ان کی کنفیڈریسی کمزور کر لیں گے اور ان کی الائنسز کمزور ہو جائے گی, اور ہم کسی نہ کسی طرح اس کو مینیج کر لیں گے. لہٰذا جو مسلمان تھے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس طرح بالکل نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو اسی طرح آتی ہے کہ غطفان کا ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا نویم بن مسعود. نویم بن مسعود کا تعلق غطفان ٹرائب سے تھا جو ان کے ساتھ کنفیڈریسی میں تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکرٹلی آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لی ہے اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ ہم ایک طرف مکہ والوں کے ساتھ جو 10,000 لشکر ہیں ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں, وہاں پر بنو قریظہ والوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ دی ہیں اور وہاں پر وہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں, لہٰذا ہماری خواتین اور بچے بھی خطرے میں ہیں. تو تم کچھ اس طرح کرو کہ مطلب ہمیں کچھ فائدہ پہنچے اور ہم کسی نہ کسی طرح اس سچویشن سے نکلے جو کرٹیکل سچویشن ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں. نویم بن مسعود نے اس طرح کیا کہ وہ پہلے یہودیوں کے پاس گیا, بنو قریظہ کے پاس گیا اور بنو قریظہ سے کہا
کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تو توڑ دیا ہے، قریش والوں کے ساتھ غطفان اور ان سب سے آپ نے معاہدہ تو کر لیا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کل آپ کو سپورٹ کریں گے؟ آپ اس طرح کریں کہ بدلے میں قریش والوں سے کچھ بندے لے لے اور ان کو اپنی قید میں رکھے ایز اے گارنٹی کے طور پر. لہٰذا اگر قریش اور مسلمانوں کے درمیان سیٹلمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کے خلاف وہ ایکشن لے لیں گے اور پھر آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو گارنٹی کے طور پر آپ اس طرح کریں کہ آپ قریش والوں سے کچھ بندے اپنے ساتھ رکھیں. اور اس کے بعد وہ قریش کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم نے معاہدہ تو کر لیا ہے بنو قریظہ والوں کے ساتھ، لیکن اگر تم اس کو جنگ کے لیے کہو گے تو وہ تم سے گارنٹی میں کچھ لوگ مانگیں گے، اور لہٰذا وہ لوگ پھر کسی نہ کسی طرح وہ مسلمانوں کے حوالے کر لیں گے، تو تم کس طرح اس پر یقین کر لو گے؟ اور یہ بات انہوں نے جا کر اپنی ٹرائب غطفان کو بھی بتا دی. لہٰذا قریش والے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اپروچ کرتے ہیں بنو قریظہ والوں کو اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اندر سے مسلمانوں پر اٹیک کریں تاکہ وہ اندر انگیج ہو جائیں تو ہمیں موقع مل جائے گا اور ہم اس سائٹ پر ان پر اٹیک کر لیں گے. اب بنو قریظہ والے قریش والے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم تب تک اٹیک نہیں کریں گے مسلمانوں پر جب تک آپ گارنٹی میں ہمیں کچھ 4-5 لوگ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے ہمارے پاس. تو قریش والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. نویم بن مسعد کی جو بات تھی وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اور اسی طرح غطفان جو تھی تو ان کو بھی یہ پیغام جاتی ہے. لہٰذا ان کے درمیان، قریش کے درمیان، قریظہ کے درمیان اور غطفان کے درمیان جو الائنسز تھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور اسی طرح قریش والے جو ہے تو جب ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اب کچھ بننے والا نہیں ہے تو وہ واپس مکہ چلے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ایک فتح تھی، اور اس میں بہت زیادہ کیجولٹیز تو نہیں ہوئی. تقریباً تیر انداز وغیرہ دونوں سائڈ پر تھے، تو ان کے درمیان کچھ فائر وغیرہ ہوئی جس کے بدلے میں تقریباً کچھ 6 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور اسی طرح اس سائڈ پر قریش والوں کے جو کیجولٹیز ہوئے تھے تقریباً کچھ 10 قریش والے تھے جن کی کیجولٹیز ہوئی تھی. باقی کوئی میسو کیجولٹیز نہیں ہوئی، اور یہ مسلمانوں کے حق میں یہ جنگ تھی اور مسلمانوں کی فتح آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ کو ڈیفینڈ کیا. اور جو کنفیڈریسی قریش والوں نے اسٹیبلش کی تھی، فارم کی تھی، اور جو 10,000 کا لشکر تھا، تو وداؤٹ سکسیڈنگ ان دیئر مشن دے وینٹ بیک ٹو مکہ. لہٰذا جنگ خندق جو تھی احد کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک فتح تھی. یہ تھی غزوہ خندق. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے پھر کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.